आप देख रहे हैं आईना फैसल शकील के साथ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, अगर किसी ने 1 करोड़ रुपया गैर कानूनी तरीके से कमाया या जायज तरीके से कमाया और वो मुल्क से बाहर लेकर जाना चाहता है, तो उनके हवाले से कहा जा रहा है, जो हुकूमत कह रही है कि आप 15 लाख रुपया दें, ये मुजव्वज़ा है, 15 लाख रुपया दें और उसको सफेद कर लें। ऑफशोर कंपनियों को कानून का लिबादा पहनाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ टीओआर्स की बैठक में दोनों तरफ एतराफ से पेशरफ्त नहीं हो रही है। क्या बनेगा? इमरान खान साहब कह रहे हैं कि हम तो सड़कों पर आएंगे। हमें जराए से यह भी पता चल रहा है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब भी अपनी पार्टी को पंजाब में तैयार कर रहे हैं कि आप तैयारी कर लें माह रमजान में, और यही हाल कुछ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का है। ये कोशिशें क्यों की जा रही हैं? ये वाहिद कोशिश नहीं है पानामा लीक्स के हवाले से कंपनियों को कानूनी लिबादा पहनाने का। थोड़े दिन पहले हमें पता चला कि मनी बिल, जो कि इस वक्त सेनेट के अंदर डिबेट किया जा रहा है, उसके अंदर भी क्लॉज रख दी गई है कि ऑफशोर कंपनीज के हवाले से कोई पूछ-कुछ नहीं होगी। सेनेट इस हवाले से आइंदा आने वाले दिनों में क्या करेगी, वो एक अलग मामला है। हम इस वक्त बात करना चाहते हैं कि अगर सड़कों पर मामला आया तो क्या वाकई ही सियासी पार्टियां जो हैं उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचा सकेंगी, या ये लटक जाएगा बीच में और फिर हम एक कमीशन की तरफ आएंगे, जैसे इंतखाबात के हवाले से इमरान खान साहब ने अपने स्टांस के बाद मान लिया, धरनों के बाद मान लिया। एंड इसका क्या होगा? इसका लॉजिकल कंक्लूजन क्या होना चाहिए, या मसले का कोई हल निकालना चाहिए? इस हवाले से हम बात करेंगे आज प्रोग्राम में। हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में सेनेटर शाहिद सैयद साहब, सदर अवामी नेशनल पार्टी सिंध, सीनियर रहनुमा है अवामी नेशनल पार्टी के। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। उनके साथ तशरीफ रखते हैं सेनेटर कर्नल रिटायर्ड ताहिर हुसैन मशहदी साहब, चेयरपर्सन कायमा कमेटी सेनेट प्लानिंग डेवलपमेंट और रिफॉर्म्स। नाज़रीन, हमें फोन लाइन पर ज्वाइन कर रही हैं अंदलीब अब्बास साहिबा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से। शाहिद सैयद साहब, ये सड़कों के ऊपर आने के हवाले से अब हमारे कानों में जो है आवाजें पड़ना शुरू हो गई हैं। एक तरफ ये ऑपोजिशन है और दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो कोशिश कर रही है कि ये ऑफशोर कंपनीज का मामला बगैर कमीशन के, बगैर किसी और मामले के तय हो जाए। जैसे रिपोर्ट्स आना शुरू हो गई हैं, अगर आपने भी कमाए हैं तो आप भी 15% दे दें और साफ करवा लें पैसे। सबसे पहले मैं आपको शुक्रिया अदा कर रहा हूँ। मैं समझता हूँ, मैंने आपके प्रोग्राम में ये कहा था कि पानामा से मिलना कुछ नहीं है, इस तरह तजदीद होगी एक दूसरे के करके और आखिर में ये ले दे के समझौते हो जाएंगे। क्योंकि लोग कहते हैं कि दाल में कुछ काला है, यहाँ दाल सब काला है, दाल में कुछ सफेद भी नहीं, सब काला है। और उसकी वजह कोई भी ऐसे खुद इंसाफ के लिए तैयार नहीं है। मैं अगर आपकी तरफ 1 उंगली रखता हूँ तो 4 उंगली मेरे तरफ आती है। हम अगर ऑफशोर की बात करते हैं तो ऑफशोर हर पार्टी में लोग सामने आ गए कि इसकी भी है, इसकी भी, इसकी भी। इसका मतलब जस्टिफिकेशन अब मेरा ऑफशोर, अच्छा मैं जो करूँ मैंने टैक्स बचाया, जो आप करते हो ये टैक्स चोरी है। जब तक सियासत का ये मोरल होगा तो मेरे ख्याल में कि इसमें कुछ भी नहीं बनेगा। क्योंकि हमारी पहली का जो एक्सपीरियंस है वो भी कुछ अच्छा नहीं है। जितनी भी कमीशन बनी, चाहे मुजरमान कमीशन हो, चाहे प्रभात कमीशन हो, चाहे टाउन मॉडल टाउन कमीशन हो, रिजल्ट में आपको 0 मिला हुआ है। यही वो उम्मीद थी कि मैंने इसलिए कहा था। और आप ये बात तो जानिए ना कि हुकूमत ने कहा कि आइए आप हमारे साथ निगोशिएट कर लें, कमेटी बना लेते हैं, हम इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस तय कर लेते हैं। कुछ नहीं निकल रहा। उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये कि वो लोग इस टर्म ऑफ कंडीशन में अपने आप को बचाना भी चाहते हैं ना। अगर उनका मकसद पाकिस्तान बचाना हो तो फिर तो 1 मिनट में बन जाएगा, कोई देर नहीं देगा। ये आधे घंटे, 1 घंटे का काम है। लेकिन अगर मोटी साहब, पाकिस्तान में से तो इतना लूटा लोगों ने, इतना कमाया पाकिस्तान से, तो भी डाला, जुड़ भी गया, अब और इतने इन लोगों ने रोजी रोटी और कमाई का जरिया है लोगों के। इस बेचारे को अब जरूरत है। अगर हमने इसको गलती की ना तो ये फिर आपको जैसे वो तारिक अजीज उसने नाम शुरू की गलती की गुंजाइश निश्ता। अब गलती अभी हमें करना है। ये मुल्क डिमांड कर रहा है। आपने मुझे बहुत नोचा, बहुत खराब किया। साहब, आप ये भी तो कह सकते थे कि यहाँ पे आप लोगों को लटकाएं ना जरा, जूते लगाए ना जरा, और फिर देखें कैसे मामला सीधे होते। इंसाफ का निजाम ठीक करें ना जरा, और फिर हम देखते हैं कैसे ये ठीक नहीं होता। आप कहें कि पाकिस्तान को बचाने के लिए हम एक दूसरे का साथ देना शुरू करें। नहीं, मैं ये कभी नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ जिस तरीके से वो ममालिक जहाँ टक्का नहीं है, वहाँ फसल नहीं है, ममादनियात नहीं है, वो गरीब मुल्क है, वो प्लानिंग करके एक मध्यम करके आपको ऑफशोर अकाउंट का ऑफर देते हैं, फिर आपको बोलते हैं कि भाई आप टैक्स ना भरो, आपको फ्री जोन दे देते, और आप अपना पैसा उठा के अपने
اس ملک سے جس ملک سے تیرے اور میرے ابا اجداد نے قربانیاں دی اس کا خون نچو کر کے وہاں لے کے جاتے ہیں. آیا ہم ایسی حکمت عملی کیوں نہ دے؟ یہ ملک کسی میمن سے بات کرو, آپ کو 2 مہینے 4 مہینے میں اچھا رزلٹ دے گا. آپ کو ایسا فارمولہ دو, فری زون دو, لوگوں کو روزگار دو, لوگوں کو بولو پیسہ لو, اپنا جو آپ کے پیسہ چوری کا ہے چاہے حلال کا ہے چاہے حرام کا ہے وہ بھی دو, پلس اس کو دے, اور اعتماد بحال کرو. اعتماد نہیں ہے جس ملک میں, آپ یاد رکھو ہماری پارٹی ہمارے بڑوں نے بڑی قربانیاں دی تھی, آخر میں ہمارے کو اس ملک میں کیا ملا؟ غدار اور کافر. ہمارا ٹرسٹ ختم ہوا. اسی طرح اس ملک میں بھٹو صاحب ایک سیاستدان تھا. اس ملک کے اندر یہ سیاسی چپکلش ہے, میں وہی تو بول رہا ہوں. سیاسی رائیولری ہے, اس پہ آپ کو الزام بازی کی گئی, ٹھیک ہے, آپ کے پاس بھی اس کا جواب موجود ہے. سنو ایک اور سنو, 2 منٹ دے دو. بھٹو صاحب کو جو اس ملک ایک ہیرو تھا, لوگ مانتے ہیں, اور آج ساری دنیا یاد کرتے, بھٹو کو یاد رکھتے ہیں نا. بھٹو خود اس کو پھانسی پہ لے لیا, اس کے خاندان میں سے بیٹے سے سیدھا, اس کا بیٹا سیدھا, اس کے گھر میں اپنے جنازوں کے علاوہ اور کیا دیا؟ خود اعتماد تو ختم ہوا نا. اسی طریقے سے میں آپ کو اس موجودہ پرائم منسٹر کی بات کر رہا ہوں. جمہوری حکومت تھی, 12 مینڈیٹ والے تھے, مگر جب ایک بندے نے چاہا تو وہ اٹک جیل پہنچایا اور پھر اس کو C-130 میں سیٹوں سے باندھ کر کے ملک سے بدل کر دیا. تو اعتماد ختم ہوا. لہٰذا اسی حالت میں ایک حکومت آتی ہے, وہ سب ملکوں کو نیشنلائز کرتا ہے, 22 خاندان ختم کرتا ہے. دوسرا حکومت آتا ہے, وہ بہار کو ایسے فارمولہ دیتا ہے کہ BMW سیف الرحمان کے حساب سب کو یاد ہے. تو اب جب آپ کا بہار بھی سیاسی ہو, آپ کا بھرتی بھی سیاسی ہو, آپ کی پوسٹنگ ٹرانسفر بھی سیاسی ہو, ابھی تو جو حکومت آتا ہے وہ اپنے سیکرٹریوں کو لے آتا ہے. اب جو پرائم منسٹر بنے گا سیکرٹری اس کا اپنا آئے گا. تو میرا تو خیال ہے کہ پھر بہت بڑے پیمانے کے اوپر آپ لوگوں کو اکاؤنٹیبلٹی چاہیے. میں تو آپ چھوڑ دیں تمام کام, آپ اس طرف آ جائیں کہ ہم ایک شفاف اکاؤنٹیبلٹی کے لیے ہم کیا کر سکتے ہیں. یہ ہمیں ڈراؤ مت, سب چھوڑ دو, کچھ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے. نیتیں صحیح کرو, نیت کر دے. میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بہتر جانتے نہیں, آپ بھی جانتے ہو, میں بھی جانتا ہوں. بھاگنے کی ضرورت کیا ہے؟ سینیٹر کریم خواجہ صاحب سے ذرا میرٹ پہ لوگ ورزی کرو, میرٹ پہ لوگ لے آؤ. سینیٹر صاحب یہ بتائیے گا, یہ TORs کی کمیٹی میں سے کچھ نہیں نکل رہا ہے, آوازیں آنا شروع ہو گئی ہیں سڑکوں کے اوپر جانے کی, اور بلاول صاحب جو ہیں ہمیں پہلے بھی پتا چلتا رہا ہے کہ وہ اس ایشو کے اوپر چاہتے ہیں بہت سخت سٹانس ہو, جو کہ شاید زرداری صاحب کے سٹانس سے مختلف ہے. آپ کیا چاہتے ہیں, سمجھتے ہیں کہ یہ معاملہ پایا تکمیل تک پہنچ جائے گا, جینوئنلی پیپلز پارٹی باہر آ جائے گی اس کے اوپر اور منطقی انجام تک لے جائیں گے؟ جب سڑکوں پہ آ جاتے ہیں تو پھر تو دھڑن تختہ ہوتا ہے. پھر ہماری کوشش ہے کہ TOR کا جو مسئلہ ہے وہ جو ہم چاہتے ہیں, مینس جو اپوزیشن پارٹیز, وہ حکومت اس پر راضی ہو. سمپل بات ہے کہ اس TORs میں ہم چاہتے ہیں کہ نواز شریف کا نام ہم نے دیا ہے کہ اس سے شروع ہو, بھلے آپ ہم وہ نہیں چاہتے, نہیں, مطلب یہ ہمارا پوائنٹ آف ویو ہے جی, جس میں ہمارا بھی آپ کریں, ان کا بھی کریں, اور بہت سی دوسری جو چیزیں جو ہم نے رکھی ہیں. اب نیچرلی اگر وہ چیز نہیں مانی گئی تو سڑکوں پر تو لوگ آئیں گے. تو بہتر گورنمنٹ کے لیے یہی ہے کہ بجائے اس کے کہ اپنے آپ اور ملک کو پریشان کرے, وہ TORs پر راضی ہو جائیں. اور نیچرلی ہم بھی چاہیں گے کہ TORs ہو اور اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہوگا. پر اس سے بڑھ کر میں یہ کہوں گا کہ جب چارٹر آف ڈیموکریسی پر سائن ہوا تھا تو اس وقت فیصلہ ہوا تھا کہ بھائی ایک نوا قانون سازی کی جائے جس میں شفاف طریقے سے سب لوگوں کا احتساب ہو, جس میں جنرلز بھی ہو, ججز بھی ہو, پولیٹیشنز تو ویسے بھی ہوتے ہیں, اور دیگر جو ہیں میڈیا ہاؤسز ہیں, بزنس مین ہیں, سب کا ہونا چاہیے. اب دیکھیں نیب کہتے ہیں کہ بھائی نیب ادارہ, مگر نیب میں دم ہے کسی جنرل یا ججز کو جا کر گرفتار کرے؟ نہیں کر سکتے. اس کے لیے قانون سازی کی ضرورت, اور وہ قانون ہم نے پیش کیا تھا, وہ ابھی بھی نیشنل اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی میں پڑا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ اس میں دیگر پارٹیوں سے مل کر تجاویز شامل کر کے قانون سازی کی جائے. اور پاناما کا جہاں تک تعلق ہے, اس کے TORs میں گورنمنٹ کو چاہیے فلیکسیبلٹی دکھائے, بڑاپن دکھائے. بہتر پاکستان کے لیے ہے کہ یہ چیز سموتھلی ہو, ورنہ لوگ سڑکوں پر آئیں گے تو سب کو نقصان ہو سکتا ہے. سب کو نقصان ہو سکتا ہے. کرنل طاہر مشرقی صاحب کہہ رہے تھے, سینیٹر خواجہ صاحب, کہ یہ اکاؤنٹیبلٹی والے معاملے میں نیب جو ہے بے بس نظر آتا ہے. ان کو کوئی وائٹامنس کی ضرورت ہے یا کہ لیجسلیشن کی ضرورت ہے نیب کو؟ میرا خیال ہے آلریڈی بڑے اختیارات ہیں نیب کے پاس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ کرپشن ہے کیا؟ یہ بوڑھے ہونے کا ایک فائدہ ہوتا ہے کہ آپ ہر چیز اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہو. میں نے اللہ کے نام پہ بھی دیکھا ہے, اللہ کے نام پہ دے دو. میں نے کہا صاحب بخشش دے دو,
ہم 2 روپے نکال کے دیتے تھے, وہ 10 دفعہ سلام کرتے تھے. ہم نے دیکھا ہے چائے پانی دے دو, چائے پانی ہم 50 روپے 100 روپے دیتے تھے, وہ 10 دفعہ سلام کرتے تھے. ان کا صاحب کچھ ہمارا حق 1000 بھی دیا تھا کہ اپنا کام کروا لیا. پھر اس کے بعد ہم نے انسٹیٹیوشنلائز کرپشن بھی دیکھی ہے کہ جی کوئی کچھ نہیں مانگتا, سب کو پتہ ہے کیا ریٹ ہے, سب کو پتہ ہے کہ جی وہ صاحب آئی جی کو اتنا جائے گا, ڈی آئی جی کو اتنا جائے گا, اس کو اتنا جائے گا, چیف سیکرٹری کو اتنا جائے گا, اس کو اتنا جائے گا, پرائم منسٹر کو اتنا جائے گا, فیڈرل منسٹر کو اتنا جائے گا, منسٹر آف اسٹیٹ کو, اور وہ صاحب میرے کو کیا بچے گا, میرے کو تو صرف 2-4 لاکھ بچے گا. اس لیے آپ دیکھتے ہیں سینٹ کی سیٹ کا اگر معاملہ ہو تو وہ بھی ہم نے دیکھا ہے 15-25 کروڑ دیکھا ہے, 20 کروڑ دیکھا ہے, یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. اور اپنی آنکھوں سے, اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ڈبہ دے دیا. لوگ تو اس کو ایڈیٹ باکس کہتے ہیں, مگر اس میں بڑی اچھائیاں بھی ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ ایک سول سرونٹ, ایک میڈیوکر سول سرونٹ, گریڈ 19-20, اس کا پورا گھر نوٹوں سے بھرا ہوا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے دیکھا ہے یا سنا ہے رینجر سے کہ کسی منسٹر کے گھر میں گئے ہیں سندھ میں, اور پورا گھر بھرا ہوا ہے نوٹوں سے. تو یہ بھی دیکھا. اور آج ڈان دیکھا ہے, اور میں تو اب میرا خیال میں ختم ہو جانا چاہیے, کیونکہ آج میں نے دیکھا ہے لیگل کرپشن. لیگل کرپشن یہ ہے کہ طاہر مشہدی صاحب جا کے 20 کروڑ روپے لوٹو, 200 کروڑ روپے لوٹو, 10,000 کروڑ لوٹو, 10 کروڑ دے دو یہ جو نیب کو, 10 کروڑ دے دو اس کے آفیسر کو, 10 کروڑ دے دو اپنے پولیس کو ادھر, اور اپنی باقی جو ہے 170 کروڑ وہ آپ لو اور مونٹی کارلو میں جاؤ, کوئی ماڈل شاڈل ساتھ لو اور گھومو پھرو اور موجے کرو. یہ اب ہمیں سکھا رہے ہیں کہ یہ کرو. اب آپ کو نیب کو علیحدہ نہیں دینے پڑیں گے, افسر کو علیحدہ نہیں دینے پڑیں گے, ڈائریکٹر کو علیحدہ نہیں دینے پڑیں گے. اب جو قانون حکومت بنانے کی کوشش کر رہی ہے, 1 ونڈو آپریشن ہے. طاہر مشہدی صاحب وہ کہہ رہے ہیں 15% دے دیں, ہو سکتا ہے وہ ریڈیوس کر دیں, آپ کو کنسیشن بھی دے دیں, تو اب یہ کام اتنا مشکل نہیں رہے گا. نہیں, وہ تو انسٹیٹیوشنلائز کرپشن تھی نا, اس سے تو اب ہم گزر گئے. اب تو ہم لیگل کرپشن پہ آ گئے, جب گورنمنٹ کہہ رہی ہے کہ کھاؤ پیو موجہ کرو, ہمیں اتنا دے دو, باقی کھاؤ, باقی کھا لو. ہاں, اور جاؤ جا کے کھاؤ. یہ نہیں کہہ رہی کہ نہ کرنا, یہ نہیں کہہ رہی کہ ہم تو یہ غلط ہے, یہ نہیں کہہ رہی سزا ہو سکتی ہے, بالکل نہیں کہہ رہی. بس صرف اگر آپ کے پاس کروڑ روپے ہے تو اس کے 15 لاکھ روپے ہمیں دے دو, باقی آپ کھاؤ, آپ کھاؤ پیو موجے کرو اور کماؤ, اور بھی پھر آ جانا, اندلیب عباس صاحبہ آپ ون ونڈو میں پھر آ جانا, ون ونڈو میں پھر آ جاؤ. اندلیب عباس صاحبہ آپ مجھے سن سکتی ہیں؟ بریک کے بعد میرا خیال ہے جی بات کرتے ہیں ان سے, بریک لے لیجئے جی. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. کہا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عید کے بعد حکومت کو تحفہ دیا جائے گا, عید گفٹ, اور یہ احتجاج اور سڑکوں پر آنے کے حوالے سے ہوگا اگر ٹی او آرز کی کمیٹی میں مزید پیش رفت نہیں ہوتی. اندلیب عباس صاحبہ, ہمارے مہمانوں کا کہنا ہے کہ ڈبل سٹینڈرڈ نہیں چلے گا. جو کام آپ خود کر چکے ہیں اس حوالے سے اگر آپ سڑکوں پہ احتجاج کرنے جائیں گے, اور آپ کی بھی اپنی آف شور کمپنی ہوگی, آپ کے جماعت میں بھی لوگوں کی آف شور کمپنیز ہوں گی, تو پھر آپ کس منہ سے چیلنج کر رہے ہوں گے حکومت کو؟ ہاں جی فیصل, اس میں بڑی کلیئر بات ہے کہ اسمبلی کے اندر بھی اور ہر تقریر کے اندر بھی خان صاحب نے خود آفر کیا ہے کہ جی میرا نام اور نواز شریف کا نام آپ اکٹھا رکھیں فار ایویلویشن, انویسٹیگیشن, ایوری تھنگ. اور وہ حاضر ہیں. انہوں نے پہلے دن سے کہا ہے کہ یہ میں نے سارے اپنے ڈاکیومنٹس کیا, اس کے علاوہ بھی جو آپ کو چیز چاہیے, کیونکہ دیکھیں یہ حکومت ہے, ان کو کمیشن کا ویٹ نہیں کرنا چاہیے. ان کا کام ہے لوگوں کو پکڑنا, اسپیشلی جو قانون توڑ رہے ہیں. تو اگر 3 سال سے ان کے پاس نیب ہے, پولیس ہے, ایف آئی اے ہے, اور یہ غلط لوگوں کو نہیں پکڑ رہے, عمران خان کو نہیں پکڑ رہے, اندلیب عباس کو نہیں پکڑ رہے, تو یہ ان کی اپنی ریپیوٹیشن پہ بہت برا لگتا ہے. کیونکہ لوگ پوچھیں گے کہ جی آپ کو پتا ہے کہ ایک بندہ خراب ہے, تو دنیا میں کہاں لکھا ہے کہ حکومتیں جو ہیں وہ صرف شور مچاتی ہیں اور کہتی ہیں آپ بھی گندے, آپ بھی چور, آپ بھی یہ, اور پکڑتی نہیں ہیں.
یہ تو فیصل وہ والا تھانے دار ہو گیا جس کا کام ہے چور پکڑنا، لیکن وہ صرف شور مچتا ہے کہ یہ بھی چور ہیں، یہ بھی چور ہیں، یہ چور ہیں، اس کے نیچے پولیس ہے، نیچے تھانہ ہے، اور وہ صرف شور مچاتا ہے، پکڑتا نہیں. تو اس کو یا تو پھر اس کے عہدے سے برخاست کر دیا جاتا ہے، یا اس کو کہا جاتا ہے کہ تم اگر نہیں پکڑ رہے ان کو تو تم غدار ہو اپنے کام سے، یا تیسری بات یہ کہی جاتی ہے کہ شاید تم خود چور ہو اس لیے تم چوروں کو کیسے پکڑو گے. تو ایک تو میں ان کو انوائٹ کرتی ہوں، اور ہم انوائٹ کر رہے ہیں پچھلے پتہ نہیں 1.5 مہینے سے کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ جی مجھے اس میں سب سے پہلے پکڑیں اور آپ اس کے ساتھ نواز شریف کو پکڑیں، بیکاز خان صاحب کا یاد رکھیں خان صاحب کا نام پاناما لیکس میں نہیں آیا، نواز شریف کے بچوں کا نام آیا ہے، لیکن اس کے باوجود خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب کی بھی آف شور کمپنی تھی. اب آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ پیورلی لیگل ایشو ہے. پہلے آپ مورالٹی کی بھی بات کر رہے تھے اور وزیر اعظم صاحب سے استعفیٰ بھی مانگ رہے تھے. تو جب عمران خان صاحب کی آف شور کمپنی آتی ہے تو وہ مورالٹی کا ایشو ڈز اٹ اسٹل ایگزسٹ؟ جی ابھی بھی ایگزسٹ کرتا ہے کہ اب یہ خالصتاً قانونی معاملہ ہو گیا؟ نہیں دیکھیں نا، عمران خان صاحب نے کہ تو اپنے سارے پیپرز دکھا دیے، نواز شریف صاحب نے تو نہیں دکھائے. انہوں نے کہا جی میں کوئی ملک کی لوٹی ہوئی دولت باہر نہیں لے کے گیا، میں تو باہر سے دولت پاکستان میں لے کے انویسٹ کر کے آیا ہوں. اور انہوں نے سارا، لیکن انہوں نے کہا کہ جی اخلاقی طور پہ، قانونی طور پہ، معاشی طور پہ، سوشلی، انٹلیکچولی، جس طریقے سے بھی آپ چاہتے ہیں میں پیش ہوں، میں روز پیش ہوں، آپ مجھے فوراً میرے ان کاغذات کو مجھے پکڑیں اور ضرور کریں، اس پہ ہر طریقے سے کریں، میں تیار ہوں. آپ حکومت ہے، ہم مورالٹی کے لیے تو ہمیں تھانے دار تو نہیں چاہیے ہوگا نا کہ وہ ہمیں سمجھائے کہ مورالٹی کیا ہے. انہوں نے پیش کر دیا نا. ٹھیک ہے. وہ کہہ رہی ہے کہ عمران خان صاحب اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ وزیر اعظم صاحب کے نام کے اندر میرا بھی نام شامل کر لیں اور آپ شروع کریں. لیکن شاہد سید صاحب، جو کام کرنا چاہتے ہیں ہم پاناما لیکس کے حوالے سے، ملک کی لوٹی ہوئی دولت کے حوالے سے، وہ ہو جاتا ہے اگر ہم یہ کام کر لیتے ہیں سارا. تو فیصل نمبر 1، یہ بات ٹی وی ٹاک شو میں کاغذات لہرانے سے نہیں ہوگا، یہ مسئلہ پارلیمنٹ میں لمبی تقریر سے نہیں ہوگا. اس کا واحد حل یہ ہے کہ اپوزیشن نے ڈیمانڈ کیا. مولانا نواز شریف کا تو یہ تھا کہ بھائی یہ ریٹائرڈ جج کوئی بھی آ جائے اور انکوائری کرے. اپوزیشن کے ڈیمانڈ کے اوپر موجودہ سیکنڈ جج کی سربراہی میں کمیٹی اور ٹی او آر دونوں مل کے بنائے. ہم یہاں تک تو پہنچ گئے سب. اب ٹی او آر کیوں نہیں بن پڑا؟ یہ ہر آدمی بچانے کی کوشش کر رہا ہے. ٹی او آر بنائے اور پھر اس کو آگے لے جائے. اپوزیشن بھی بچانے کی کوشش کر رہی ہے اپنے آپ کو. کیوں نہیں؟ ایک منٹ، ایک تو یہ بہت آسان لفظ ہے کہ مجھے گرفتار کرے. اگر گرفتار کرے گا تو روڈوں پہ قیامت آ جائے گی. تو فرشتے کو پکڑ لیا، ایسا آسان کام نہیں ہے کسی کو پکڑنا. یہ پھر سیاست دان ہے، اگلا بھی ڈرتا ہے، پونک کے چل رہا ہے. تو اس لیے میں یہ پکڑنے والا ذمہ کسی اور کا ہے. انویسٹیگیشن کر کے بندے کو قصوروار ثابت کرو پھر اس کو پکڑو. یہی تو وجہ ہے کہ ہم نے پرائم منسٹر سے استعفیٰ نہیں مانگا، سب لوگوں نے مانگا. یہی وجہ ہے کہ ہم روڈوں والی بات نہیں کر رہے. ہم بولتے بھائی پیٹ جاؤ، ٹی او آر بناؤ. ٹی او آر بنانے میں غلطی ہے. جن کا ڈیمانڈ ہے کہ نواز شریف کا نام ہے یا نہیں پاناما میں ڈال دو. اصولاً اخلاقاً اگر آپ پاناما میں تو نواز شریف کا نام نہیں ہے اس کا نہیں ڈالو. میں یہ کہتا ہوں ان کے بچوں کا نام ہے ان کو ڈالو، لیکن نواز شریف کا نام ڈالو ان کے بچوں کے توسط سے، وہ تو خود ہی آ جائے گا. تو اب بجائے جھگڑا کیسے نہیں نواز شریف کا نام دیکھو، وہ بولتے بھائی کیوں لکھے اگر اس کا نام ہے نہیں ہے تو جو لسٹ ہے اس میں تو نہیں ہے. یہ تو سچ ہے، ان کے بچوں کا باپ تو ہے. یہ واحد ایک وجہ نہیں ہے، یہ نہ کرنے والی بات ہے. یہ ٹی او آر کی کمیٹی کے لیے یہ واحد ایک وجہ نہیں ہے جس سے ڈیڈ لاک پیدا ہوا ہے. اسی طریقے سے کوئی کہتا ہے کہ گلاس آدھا ہے، ایک کہتا ہے گلاس پورا نہیں ہے. لڑائی شروع ہے، کرنا نہیں ہے. میں یہ کہتا ہوں کہ اس کو کرنے کا نیت نہیں ہے. اگر نیت جس دن ہو گیا یہ مسئلہ کوئی نہیں ہے. گرفتاری مجھے گرفتار کرو یہ بات نہیں ہے. گرفتار اس وقت ہوا کہ میرے خلاف ایف آئی آر کر دے، میں انویسٹیگیشن ہو جائے، میں مجرم ثابت ہو جاؤں، مجھے جیل ڈال دو. اب اس میں پروسیس. اب آپ کیا کہتے ہیں اگر یہ مسئلہ نہیں ہے تو پھر وہی جو نیتوں والی بات کر رہے تھے اس کی وجوہات ہے. عمران خان عمران خان نے یہ جو پاکستان میں 2016 میں لوگوں کو پتہ نہیں کہ آف شور اکاؤنٹ کیا ہے. عمران خان کو 1983 میں پتہ کہ آف شور اکاؤنٹ ایسا ہوتا ہے. دوسری بات کو اس کا خود اپنا ٹویٹ ہے کہ یہ جو اکاؤنٹ ہے دو پرپز کے لیے، یا ٹیکس کے اوپر ہے یا پیسہ کاغذ چھپانے کے لیے. جب آپ کو اچھا جب وہ خود کرے وہ بولتا میں نے ٹیکس بچایا تھا. جب نواز شریف وہی کام کرے بولتے ہیں ٹیکس چوری کر رہے ہیں. وہی بات ہو گئی پھر یہ کاغذات لہرانے سے ٹی وی کے اوپر کاغذات نہیں ہوا. یہ ہوگا ٹی او آر سے، یہ وہاں جوڈیشل انکوائری ہو جائے اور انکوائری ہو جائے
بے رحمانہ ہو جائے. لیکن نہیں چاہ رہے نا, حکومت نہیں چاہ رہی ہے نا کہ نہیں, اپوزیشن نہیں چاہ رہا. میں خود اپوزیشن کا حصہ ہوں, میں خود اپوزیشن نہیں چاہتا. کیوں ایسی شرائط کیوں رکھتا ہے؟ خالد صاحب اپوزیشن بھی نہیں چاہتا. اس معاملے میں ہم پیپلز پارٹی کو بہت زیادہ کرٹیسائز کرتے ہیں کہ یہ پیپلز پارٹی جو ہے نا یہ کہیں گیم کر رہی ہوگی اندر بیٹھ کے. وہ کہہ رہے ہیں کہ ساری اپوزیشن پارٹیز کر رہی ہیں گیم بیٹھ کے. سارے اپوزیشن میں سارے نہیں, کچھ لوگ ہیں کہ وہ خود چور ہے, وہ نہیں کرنا چاہیے. بادشاہ آدمی ہے. اچھا اب یہ شاہی سید صاحب واقعی جو ہے نا وہ لگی لپٹی بات نہیں کرتے ہیں. ہم تھوڑا سا اس کو ٹون ڈاؤن کر لیتے ہیں. ثابت کر دوں, ثابت کر دیجئے آپ. ثابت یہ کہ جب نواز شریف کا لسٹ میں نام نہیں ہے تو وہ کیوں ڈالوانا چاہو, وہ لسٹ میں آ جائے گا نا, اس کے بیٹے تو ہیں نا. بالکل, اگر وہ انویسٹیگیٹ ہوگا اور پتا چلے گا کہ پیسے نواز شریف صاحب نے پاکستان سے بھجوائے تھے آف شور کمپنیوں کے لیے تو ان کا نام آ جائے گا. اچھا, نواز شریف پہلے دن اعتزاز احسن صاحب نے یہ بات کی اور متفق ہوئے کہ ہم یہ نام نکال لیتے ہیں کیونکہ یہ ان کا نام آ جائے گا بچوں کی وجہ سے. جو چیز اخلاقاً نہیں ہے, اصولاً نہیں ہے, میرے نہیں ہے, تو آپ کے لیے بھی نہیں ہونا چاہیے. وہ ان بندے کا نام اگر پانام عزیز میں نام نہیں ہے تو نہیں ہے, اگر ہے تو ہونا چاہیے. لیکن یہ اس نے آپ کو پک میرے سے پہلے شروع کرو. میں ویسے اگر ہم نے ہرڈلز ریموو کرنے ہوں, رکاوٹیں ہٹانی ہوں تو شاہی سید صاحب ڈال دیں نام. جب اگر وہ بے گناہ ہوں گے وزیر اعظم صاحب تو کچھ بھی نہیں ہوگا. میں آپ کو یہی تو بولا, ہمیں کسی کو بھی جو ہے وہ آرگومنٹ کرنے کی ضرورت نہیں رہے. حکومت میں اور بھی بڑی بہت بڑی چیزیں ہیں, وہ بھی نہیں چاہ رہا نا. وہ کب چاہتا ہے؟ اچھا, وہ بھی نہیں چاہتے ہی نہیں ہے تو وہ پیپلز پارٹی نہیں چاہتی, حکومت نہیں چاہتی, شاہی سید صاحب کے کہنے کے مطابق اور اپوزیشن کی پارٹیز نہیں چاہتی, تو پھر تو سڑکوں کے اوپر بات آ گئی. تو سڑکوں والا بھی پھر یہ ایسے ہی ہم دکھانے کے لیے ہی پھر کر رہے ہوں گے اگر ہماری نیت ہی ٹھیک ہے. ساری پارٹیوں کے ناموں کا اب نام آئے یا نہیں آئے؟ آئے. پارٹی کا بھی آیا ہوا ہے, پی ٹی آئی کا بھی آیا ہوا ہے, اس کا بھی آیا ہوا ہے, نواز شریف کا بھی آیا ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ٹی او آرز بنے اور جو نام ہے ٹی او آر اس کمیٹی میں پاناما میں سب کی تحقیق ہو بالکل ہونی چاہیے. اس پر پہلے دن سے ہمارا یہ ہے. اب جہاں تک ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ حکومت ٹرکی اور ڈیلے ٹیکٹکس کر رہی ہے جو کہ اس کو نہیں کرنا چاہیے. وہ سمجھتی کہ ابھی رمضان شریف ہے, اس کے بعد جو ہے اگست سپٹمبر گرمی رہے گی, ہو سکتا ہے سیلاب آ جائے, اور یہ کاٹن کی اور رائس کی فصلیں ہیں. یہ میں آپ کو بتاؤں کلیئر اینڈ پریزنٹ ڈینجر کی آپ بات کر رہے ہیں. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ ذہن ہے ان کا. ہم سمجھتے ہیں کہ ان کو اس طرح نہیں سوچنا چاہیے. اینی تھنگ کین ہیپن ایٹ اینی ٹائم. ان کو چاہیے کہ چیزوں کو اس طرح نہیں دیکھیں جس طرح وہ دیکھ رہے ہیں. ان کو چاہیے کہ جو ہم کہہ رہے ہیں اس پر عمل کریں. اور ہم سے مراد زرداری صاحب ہیں یا خورشید شاہ صاحب ہیں یا بلاول بھٹو زرداری صاحب ہیں؟ بھائی ہم سے مراد ساری اپوزیشن. اس اپوزیشن میں زرداری صاحب بھی ہے, بلاول صاحب بھی ہے, طاہر حسین مشہدی بھی ہے, شاہی سید بھی ہے, سب ہیں, سب پارٹیز ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے اس میں ہم ایٹ لیسٹ ڈچ کرنے والے نہیں ہیں اپنے دوستوں کو. ہم کلیئر کٹ چلنے والے, ہم سولو فلائٹ والے بھی نہیں ہیں پیپلز پارٹی والے. پیپلز پارٹی اگر موو کرے گی تو ود کنسلٹیشن آف ایوری اپوزیشن پارٹی چلے گی. اب یہ آپ جینوئنلی فیل کرتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت کسی قسم کا حکومت کو دینے کے لیے سپیس موجود نہیں ہے اور اپوزیشن کے دیکھیں جب ہم اتحاد میں آئے ہیں تو نیچرلی ہمیں ان دوستوں کو جواب دینا ہے. اے این پی ہمارے ساتھ چلی ہے, ایم کیو ایم ہمارے ساتھ چلی ہے. اچھا, اگر اے این پی شاہی سید صاحب والی چلی ہے تو پھر تو وہ آپ کے فائدے میں ہے جو شاہی سید صاحب مطلب انڈرسٹینڈنگ کی بات ہے. تھک اینڈ تھنز میں ہمارے ساتھ دوست چلے ہیں اور ہم نے جب احتجاج کے لیے جائیں گے, اگر تحریک انصاف جاتی ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ پھر ساتھ نہیں چھوڑیں گے. یہ جب اتحاد بن رہا تھا تو شاہ محمد قریشی اور ہمارے اعتزاز حسن والے نے ڈسکشن کیا تھا. میں نے پوچھا تھا, میں نے اے این پی کے دوستوں سے بھی پوچھا تھا, شاہی سید سے اور دوسرے دوستوں سے, تو انہوں نے یہ کہا تھا عمران خان کی پارٹی والوں نے جس میں شاہ محمود نے کہ ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سولو فلائٹ نہیں کریں گے, ٹھیک ہے, ہم ساتھ موو کریں گے. اور پیپلز پارٹی اسٹینڈ بائی اٹ. اگر جو بھی فیصلہ ہوگا وہ فیصلہ اجتماعی ہوگا, کنسنسس کے ساتھ ہوگا اور آپ ساتھ جائیں گے. طاہر مشہدی صاحب, جو سوال جہاں پہ اٹھ رہا ہے کہ حکومت جو ہے وزیر اعظم صاحب کا نام نکلوانا چاہتی ہے, اپوزیشن کہتی ہے کہ یہ ریٹین ہوگا, یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ فروئی سا معاملہ ہے, سپرفیشل سا ہے اور اس کے اندر جان نہیں اور یہ جان بوجھ کے اس کو مسئلہ بنایا جا رہا ہے؟ دیکھیے انصاف سے سوچیں, نواز شریف صاحب کا نام نہیں ہے, ٹھیک ہے, عمران خان صاحب کا نام ہے نیازی صاحب کے نام سے. ان کا نام اصل میں نیازی نہیں ہے, نیازی ہیں وہ,
پاناما کو گوگل نیازی کریں، ایسوسیٹس ہیں. گوگل میں ابھی عمران خان صاحب کا نام نیازی ہے. پاس آ رہا ہوں you'll have your say. ہاں عمران خان صاحب کا نام نیازی ہے اگر آپ بھول جاتے ہیں تو وہ نیازی ایسوسیٹس کا اپنا. اور عمران خان صاحب نے لندن میں صاف صاف کہا ہے کہ یس میری کمپنی تھی, میں نے ٹیکس بچانے کے لیے آف شور کمپنی بنائی تھی. یہ پورے ورلڈ کے ٹی وی نے دکھایا, پاکستان کے ٹی وی نے نہیں But دکھایا. look at So you can't do size of wealth involved. جو نہیں پیسہ یہ بات یہ غلط ہے, یہ غلط ہے. آپ 10 روپے چوری کرتے ہیں, میں 10 کروڑ, دونوں چور ہیں. میں آپ کو بتا دونوں چور. آج کا اچھا ایک سیکنڈ, باقی جو سوال سن لیجئے, 10 روپے والے کو سر ہم ڈالتے ہیں جیل میں, ہاں، وہ تو 10 ڈال کروڑ دیتے روپے ہیں, یہی والے تو میں کو کہہ ہم رہا ہوں. بتاتے ہیں مسند پہ. تو اسی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں نا, اسی کی میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. یہ ایک پوائنٹ ہے کہ آپ, یہ پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ آپ اس کو انڈیویجول اسپیسیفک نہ بنائیں. جو بھی ہے جس کا بھی نام ہے ایکولی انڈر جائے, اباؤٹ دا بورڈ ہو, جس کی بھی آف شور کمپنی ہے. اور کبھی بھی آپ انویسٹیگیٹرز کو ریسٹرکٹ کریں گے تو آپ انٹرفیئر کر رہے ہیں. انویسٹیگیٹرز کو ریسٹرکٹ نہ کریں, جدھر اس کو کلو ملے گا, جدھر اس کو بریک تھرو ملے گی, اس کو وہ فالو اپ کرے. تو وہ لیٹ دیم ڈو اٹ جس طرح بھی وہ کرتے ہیں, اور سب کو ایک ٹیبل پہ, ایک لیول پہ سب کو رکھ کے, جیسے انہوں نے فرمایا بالکل نواز شریف بھی آ جائے گا کیونکہ ان کے بیٹے کے ہے, اس میں کوئی شک کی بات نہیں ہے. اچھا اس کے بعد یہ جو آرگیومنٹ ہے کہ جی گورنمنٹ کا کام ہے چوروں کو پکڑے, تو یہ بالکل صحیح کہتے ہیں کہ آپ پولیٹیکل لیڈرز کو اس طرح پکڑ نہیں سکتے. اور پی ٹی آئی نہیں چاہتی کہ آپ پکڑے, کیونکہ وہ چاہتی ہے کہ ٹی او آرز بنائیں. اور ٹی او آرز کا یہ پرابلم ہے کہ کسی بھی کورٹ میں, اگر سول کورٹ ہے تو وہ جج, آنریبل جج ہائی کورٹ کا کہتا ہے ایشوز لکھو, اور اگر آپ کسی کرمنل کورٹ میں جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں چارج شیٹ بناؤ. تو آپ جو کرمنل, جو اکیوزڈ ہیں, ان کو آپ کہہ رہے ہو کہ ہماری اپنی چارج شیٹ بناؤ, ٹی او آرز بناؤ. اس کے بعد آپ یہ سن رہے ہو کہ سب کی معافی بھی ہونے والی ہے 15% پہ, تو وہ بھی ہو, وہ بھی انڈر دا ٹیبل چل رہا ہے, جو آج ڈان میں بڑا کلیئرلی دے دی ہے, اور ٹیبل آف دی نیشنل اسمبلی اور سینٹ میں بھی پڑا ہوا ہے. اچھا اس کے بعد آگے پبلک, اگر آپ نے احتجاج کرنا ہے, سڑکوں پہ جانے, خدا کے لیے پانی کے لیے جاؤ, پانی نہیں ہے, بجلی نہیں ہے, اس کے لیے جاؤ, مہنگائی نہیں ہے, اس کے لیے جاؤ. اگر آپ کو پاکستان کی غریب پھسی دکھی عوام کا فکر ہے تو کوئی عوامی ایشو پہ جاؤ. آپ اپنے آپ کو شور مچا کے کہ جی ہم سب کے سب اس میں ہیں, لیٹ ہی ہو از وداؤٹ سن کاسٹ دا فرسٹ اسٹون. اگر کسی کے پاس کوئی نہیں ہے وہ آف شور کمپنی میں, چاہے وہ طاہر مشہدی کے نام پہ ہے, چاہے وہ طاہر کے نام پہ ہے, چاہے وہ سید کے نام پہ ہے, میرے یا شاہ کے نام پہ ہے, تو وہ ہے تو طاہر مشہدی, تو لیٹ ہم کاسٹ دا فرسٹ اسٹون اگر ہی از وداؤٹ سن. اگر وداؤٹ سن نہیں ہے تو پلیز, یہ سب اپنے آپ کو بچا رہے ہیں. یہ سب جیسے پاکستان کی تاریخ میں کب کرپشن کے اوپر کوئی ہوا ہے, کون سے جیل, کوئی جیل مجھے بتا دو جس میں نواز شریف صاحب, عمران خان صاحب, جہانگیر ترین صاحب, علیم خان صاحب کو سب کے اندر کرے گی. وہ جیل دکھا دو, کوئی مجھے کورٹ دکھا دو. تو یہ نہ بیوقوف بناؤ پبلک کو, جو کچھ ہو گیا وہ ہو گیا. یا تو یہ اگریمنٹ ہو جائے گی آپس میں, یا کوئی اگریمنٹ کھلی آ جائے گی, یا انڈر دا ٹیبل ہوگی, یا پھر قانون ہو جائے گی, یا سامنے ہو جائے گی. آپ یا پھر قانونی ہوگا. قانونی یہ ہوگا کہ جیسے ہی آپ جج صاحب کے سامنے جائیں گے, 1 کروڑ روپے والا وکیل کھڑا ہوگا, وہ 2 پوائنٹس بولے گا, اور وہ جج صاحب کہیں گے کیس ڈسمس, تو سب چھوٹ جائے گی. بٹ دس از ناٹ دا کورٹ ویئر ٹاکنگ. ہم کہہ رہے ہیں کمیشن انویسٹیگیٹ. تو کمیشن بنانی ہے, تو کمیشن تو آسان ہے, بالکل صحیح کہہ رہے ہیں. جس نے کرنا ہوتا ہے وہ کرتا ہے. آرام سے بیٹھو, 10 پوائنٹ لکھو, 6 پوائنٹ لکھو کہ جی جو بھی ہے اس کو ہم انویسٹیگیٹ کریں گے, جو بھی فاؤنڈ گلٹی ہوا اس کو ہم پنش کریں گے, جو بھی جدھر بھی. تو میرا جو سوال تھا کہ وزیر اعظم صاحب کے نام کے اوپر جو بحث چل رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ اس کے اندر سبسٹنس کوئی نہیں ہے. نہیں, سبسٹنس ہے نا, جب ان کے بیٹوں کے اوپر تو ہے نا, اس میں تو کوئی شک ہی نہیں ہے. میں کہتا ہوں نواز شریف کے پرسنل نام پہ نہیں ہے. وہی میں کہہ رہا ہوں نا کہ جو پرسنل نام کے اوپر جو لڑائی چل رہی ہے
اس کے اندر کوئی اتنا ایران علی کس کا پیسہ لے کے جا رہی تھی؟ آج تک آپ کو نہیں پتا کہ کس کا پیسہ لے کے جا رہی تھی. ایک اور وہ کہیں گے کہ ہوپ شو نواز شریف کہے گا میں نے کوئی پیسہ باہر نہیں بھیجا, تو آپ کیسے پروو کریں گے اس نے پیسہ بھیجا؟ میں تو بیٹھ کے اخبار پڑھتا ہوں. That's why we need investigation. You need investigation, you need proof. اگر پروف نہیں ہے and then you need voluntary آئیں. ان کی morality کہاں ہے؟ morality سو گئی ہے. conscious کہاں ہے؟ conscious سو گئی ہے. یہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ ہم without sin ہیں, یہ لوگ آئیں, اجازت دیں. Without that اجازت you cannot enter anybody's bank account. You cannot international laws ہیں. اجازت کس کی اجازت یہ بینک کہ آپ میرے بینک میں انٹر ہو سکتے ہیں, آپ میری بینک ٹرانزیکشنز آف شور کے بغیر نہیں ہوگا. آخری 10 سال سے دیکھ سکتے ہیں جب سے میں نے کی ہے, اور سب کچھ دیکھیں. اس کے بعد وہ پیسہ کا دیکھیں کہ وہ لیگلی ارن کیا, ہو سکتا ہے کسی نے لیگلی ارن کیا ہو, اس کو پھر معاف کرے. جس نے ایلیگلی, جس نے پاکستان کی عوام کا فیصلہ, اس سے پہلے ہمیں کمیشن کے TOR طے کرنا پڑے گا, جن کے اوپر ناظرین ہمیں ڈیڈ لاک نظر آ رہا ہے, اس میں سے نکلتا ہوا کچھ نہیں نظر آ رہا. وزیر اعظم صاحب کے نام کے اوپر بحث, جو کرل صاحب کی بات سے ہمیں بات پتا چلی ہے, وہ معاملہ نہیں ہے. تمام لوگوں کے نام ڈالیں اور انویسٹیگیشن شروع کروائیں. اٹ شوڈ بی ایز سمپل ایز دیٹ. لیکن پاکستان کے اندر جو چیزیں نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ اصل میں ویسی نہیں ہوتی ہیں. چھوٹا سا بریک کے بعد اس گفتگو کو جاری رکھتے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین. ہم معافی چاہتے ہیں اندلیب عباس صاحبہ سے بھی اپولوجائز کرتے ہیں, کیونکہ ٹیکنیکل ریزنز کی وجہ سے ہم ان کو مزید گفتگو میں شامل نہیں کر سکیں گے. شاہی سید صاحب, جب معاملات اس نہج پر پہنچ جائیں کہ سیاسی پارٹیوں کے اندر جو کنسنسس بنانے کے لیے تیار ہوں اور علیحدہ ان کی اپنی رائے موجود ہو, پھر تو معاملات طے نہیں ہوں گے آپ کے. تو پھر تو ہم حکومت کو بھی جو بلیم جو ہے وہ ایسے ہی دے رہے ہیں, وہ بھی یہی چاہ رہے ہیں, آپ لوگ بھی یہی چاہ رہے ہیں آپ کی اپنی ڈیفینیشن کے مطابق. آپ جو کہتے ہو صحیح کہتے ہو, میرے ڈیفینیشن یہ کہ دونوں نہیں چاہتا. اس کی وجوہات یہ کہ ویسے حکومت کو لچک دینا چاہیے, اور لچک کیا بھی. تو پھر آپ یہ مان لیں نا, آپ پھر یہ قانون بنا لیں. سنو 15% دیں آپ. سنو تو صحیح. حکومت نے چانس دیا کہ بھئی ہم نے بولا کہ چیف جسٹس سٹنگ ہو, اسے بولا ٹھیک ہے. ہم نے TOR پہ بات کرو, بولا ٹھیک ہے کمیٹی بناؤ. اس سے بولا میرے سے شروع ہو, آپ سے نواز شریف, اسے بولا ٹھیک ہے میرے سے شروع ہو. اب یہ نام پہلے ہو یا بعد میں, وہ نام تو آ گیا نواز شریف کا. اس کے بیٹے کو توسط سے آیا تو بھی نام آ گیا. ضروری حدیث میں تو نہیں لکھانا کہ اس کا نام لکھو. کاروائی جب اس کے بیٹے کو شروع ہوگی تو پتہ نواز شریف تک ہی جائے گا. نواز شریف کا نام بیٹے کے ساتھ آئے گا. حسن نواز کا باپ کون ہے؟ نواز شریف ہے. بات تو وہی پورے ہونی. آپ کان ادھر سے پکڑو یا کان گھما کے ادھر سے پکڑو. ایک اب اس میں ایک اور مسئلہ بھی بیچ میں پڑ رہا ہے. ویژن کا ڈیمانڈ یا اپوزیشن ہے جو میرے دماغ میں کام کر رہا ہے, یہ بولے پاناما لیک ویژن کا نام ہے, ان کا انکوائری کرو. اگر اس کے علاوہ آف شور اکاؤنٹ ہے جس کے جرسی میں کتنے جزیرے ہیں, کہاں پر اکاؤنٹ کھولے ہوئے, کتنے لوگوں کا ہے, یہ تو 248 لوگوں کا تھا. اس کے بعد اور بھی لسٹ ہے 600 650 ہوا. اب ایک اور لسٹ آئے گا تو 2100 ہو جائے گا. اب یہ سارے جو لسٹ ہے وہ پتہ ہی نہیں. جو چوری کا پیسہ, کرپشن کا پیسہ پانی کے ٹینک میں پکڑا گیا تھا وہ جرم ہے, جو بیکری میں پکڑا گیا وہ جرم نہیں ہے. بھئی خدا کے لیے جرم ہے. جس سے ابھی کہا کہ 10 روپے چوری یا لاکھ روپے چورو. اگر آپ نے امریکہ میں بھی, آپ نے کینیڈا میں بھی, آپ نے لندن میں بھی آپ نے ٹیکس بچایا تو یہ ٹیکس چوری ہے. آپ اس کو ٹیکس بچانا کہتے ہو, میں اس کو چوری. پھر سیاسی ایشو ہو گیا نا یہ, تو اس کی پھر سیٹلمنٹ درکار ہوئے گی. اگر آپ لوگوں کے لیے سڑکوں پر آئیں گے تو پھر آپ کو کوئی فارمولا چاک آؤٹ کرنا پڑے گا. جیسے کرل مشہدی صاحب کہہ رہے تھے, فیصلہ جو ہے وہ پس پردہ بھی ہو سکتا ہے اور سامنے بھی ہو سکتا ہے. سامنے کر لیں, یہ قانون کی باتیں ہو رہی ہیں. وہاں میں خیبر لیگ کا کیس آیا, اس کے لیے تو آپ نے جوڈیشل انکوائری نہیں رکھی. آپ نے تو اس کے لیے ایک منسٹر وہ جس کو تم نے کرپشن پہ پارٹ نکالا تھا حکومت سے, اس کو بولا کہ تم اس کی انکوائری کرو. اب آپ کا خود ایم این اے بولے کہ بھئی ہماری کرپشن ہو رہی ہے اور ہماری پارٹی تباہ ہو رہی ہے, آپ اس کے لیے تو کوئی جوڈیشل انکوائری نہیں کر رہے. لیکن یہ صرف اور صرف سیاست ہو رہا ہے, ذاتیات ہو رہا ہے, اور یہ ہم گندگی کی طرف. اچھا, یہ سیاست اگر اس اتنے سیریس معاملے پر ہو رہی ہے, یہ دولت جو ہے پاکستان سے گئی ہے, اس کے ذریعے اربوں خربوں روپیہ ہے جس سے یہ کمپنیاں بنی ہیں, تو آپ کے خیال میں اس سے نقصان نہیں ہوگا پاکستان کو اگر ہم کوئی آپس میں فیصلہ کر لیں کہ اس کو اس طرح مینج کر لیتے ہیں؟ بنیادی چیز آپ نے اعتماد بحال کرنا ہے. اعتماد اس وقت میں بزنس مین کو نہیں ہے. اسی نواز شریف جب مینڈیٹ کے ساتھ تھا, آپ نے اس کو اعتماد ہم اکاؤنٹیبلٹی احتساب سے بحال کریں یا ہم اعتماد
کوئی چارٹر بنا لیں, اس کے اوپر چارٹر بنائے, اس میں آپ کو عسکری قیادت بھی لے, سیاسی قیادت بھی بیٹھ جائے اور ایک ایسا فارمولا دے کہ لوگوں کو NRO جیسی مثال بن جائے گی پھر شاید سید صاحب. بس جو بھی کرو گے NRO کی مثال نہ دو, لیکن آپ نے جو نیشنل ایکشن پلان تو بنایا نا اسی کی طرح کرو. ساری پارٹی متحد پلان بن گیا. یہ دہشت گردی وہ والی دہشت گردی نہیں ہے, یہ اس سے خطرناک ہے, یہ اس سے بھی خطرناک ہے. تو اس لیے کہتے ہیں نا کہ اس کے لیے نہ ایک بندہ آپ احتساب کر لیں. دھماکے میں کتنے لوگ مرتے, دھماکے میں 30, 40, 50 بندے مرتے, اس میں آپ کا 18 کروڑ مر رہے ہیں, 200 بندہ مر گیا. مینا یہ جو ڈکیتی ہے یہ تو 18 کروڑ عوام مر رہا ہے, یہ اس سے خطرناک ہے. کریم خواجہ صاحب, تو پھر یہ جو اب خبریں آ رہی ہیں جو حکومت کرنا چاہ رہی ہے, منی بل کے بھی نیچے وہ آپ کو سینٹ میں انہوں نے رکھ دیا ہے کہ جناب یہ آف شور کمپنی کسی قسم کا کوئی اس کے اوپر اپریہنشن نہیں ہوگی, کسی کو آبجیکشن نہیں ہوگی, وہ بھی لگا دیا ہے. پھر مان لیں آپ لوگ, چھوڑ دیں. بہت سی آپ کے پروگرام کے توسط سے 2-3 چیزوں کی ہمیں فیوچر میں پارلیمنٹیرینز کو سوچنا پڑے گا. ایک بات, جو پاکستان میں 2 اسپیسز ایسی ہیں جہاں آف شور کمپنی بنائی جا سکتی ہے. گوادر پاکستان میں آف شور کمپنی بنائی جا سکتی ہے, ہاں 2 جگہوں, آپ FBR سے کنفرم کر سکتے, میں آن ایئر یہ بات کہہ رہا ہوں. دوسری بات, جو ہمارے پاس ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو وہ کہاں بنائی جا سکتی ہیں آف شور کمپنی کو سہولت ہوگی, وہ بڑی دور دور جاتے ہیں آف شور کمپنی. ایک گوادر میں, ایک اور دوسری جگہ. اچھی خبر ہے. اچھا, دوسری بات اس میں ہمیں ترمیم کرنے کی ضرورت ہے. نمبر 1 بات. نمبر 2 بات کہ ایکسپورٹ پروسیسنگ زون جو ہیں ہمارے پاس کھلے پڑے ہیں, وہ بھی ایک طرح سے آف شور اکاؤنٹس ہیں. ایکسپورٹ پروسیسنگ زون اس میں یہ ٹیکس بچ رہا ہے نا اس میں بھی, ٹھیک ہے, لیکن وہ تو انسینٹیوائز کر رہے ہیں نا کسی کام کے لیے. دیکھیں اس میں بھی ہمیں سیکنڈ تھاٹ دینی پڑے گی. تیسرا, اس منی بل میں ایک چیز آئی ہے جس میں انہوں نے پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کی ہے آف شور کمپنیز کو, جی, جو کہ ابھی سینٹ میں اور نیشنل اسمبلی میں ڈسکس ہو رہا ہے. ٹرکی وے میں انہوں نے رکھا ہے. تو یہ 2-4 چیزیں ہیں جو کہ ہم خود اسٹڈی کر رہے ہیں, اور ہم اپنی سفارشات میں کنسنسس لی یا میجورٹی کی بنیاد پر جو سینٹ سے جائیں گی نیشنل اسمبلی کو, تو ہم اس میں یہ چیزیں بالکل لکھ کر بھیجیں گے کہ یہ چیزوں کو آپ دیکھیں کہ فیوچر میں پاکستان کی منی پاکستان میں رہے, ٹھیک ہے نا. تو لیٹس سی کیا ہوتا ہے, مگر یہ کہ صحیح صاحب آپ تو پروٹیکشن نہیں دیں گے نا اس کو, اگر منی بل کے اندر انہوں نے چھپا کے رکھ دیا کہ آف شور کمپنی جو ہے وہ کوئی. نہیں, اب شور میرے خیال میں اس میں ایک اور بھی چیزیں جو صحیح دیکھنا پڑے گا, اور یہ زیادہ تر اس میں ایک لفظ کہ جو باہر ملک میں جو ٹرسٹ ہے ان اکاؤنٹوں کو بھی چیک نہیں کرو گے. باہر کے ملکوں میں جو ٹرسٹ ہیں ان اکاؤنٹ, وہ بھی پیسہ کہاں سے آ رہا ہے, کون دے رہا ہے, کہاں استعمال ہو رہا ہے, بچ گیا نا, یہ بھی بچ گیا. حالانکہ ٹرسٹ کا تو میرا خیال ہے مشہدی صاحب بالکل ڈفرنٹ کانسیپٹ ہوتا ہے. اٹ شوڈ بی اوپن, ٹرانسپیرنٹ. مسجد کے نام پہ لوگ پیسے کھاتے ہیں, یتیم کے نام پہ کھاتے ہیں, مردے کپڑوں میں سے پیسے کھاتے ہیں, ڈاکٹر دوائی میں سے پیسے کھاتا ہے. تو یہ اگر ٹرسٹ کے نام پہ پیسہ بنا ہے, ٹرسٹ بناؤ, کوئی پوچھے گا نہیں بھائی ٹرسٹ ہے کس نے دیا, مجھے لوگوں نے دیا, آسان کام ہے. مشہدی صاحب یہ کیا کرنا کیا چاہ رہے ہیں یہ لوگوں کے ساتھ, جو جتنی بھی میں باتیں سن رہا ہوں, مڈل بیس سن رہا ہوں, بے شک اس کے اندر وزڈم ہوگی. شاہد سید صاحب اس کو ایڈوکیٹ کر رہے ہیں کہ دولت ملک کی واپس لے آؤ یار, یہ تم سارے کمپرومائز جو تم سب کچھ نہیں کر سکتے, اس کا پاکستان کی دولت لے آؤ. لیکن مجھے ایسے لگتا ہے کہ ایز اف جو لوگ ہیں پاکستان کے, وہ شارٹ چینج ان کے ساتھ ہو جائے گا, دھوکہ ان کے ساتھ ہو جائے گا. میرا خیال بالکل ہوگا. پاکستان کی تاریخ میں یہ ہے کہ ہمیشہ دھوکہ ہوا ہے. تو آپ کو چاہیے پیپل آف گڈ ول, اور آپ کو چاہیے پولیٹیکل ول کرنے والے لوگ. پیپل آف گڈ ول بیٹھ جائیں, 10 منٹ میں معاملہ سالو کر سکتے ہیں اگر ان کا ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو, اگر ویسٹڈ انٹرسٹ نہ ہو. اور وہ ویسٹڈ انٹرسٹ کیا ہوگا اگر ہوا تو ان کی, وہ یہی ہے کہ اپنے لوگوں کو پروٹیکٹ کرنا. آپ دیکھیں یہ جو ہوتے ہیں, یہ جس کے پاس اتنا آف شور کمپنی ہوتی ہے, جس کے پاس کروڑوں اربوں روپے ہوتے ہیں, وہ پارٹی کے اوپر بھی کروڑوں روپے خرچ کرتے ہیں. ایک ایک جلسے کے اوپر 10 کروڑ روپے خرچ کرتے ہیں. وہ انویسٹ کرتے ہیں اپنے لیڈر میں, ہیلی کاپٹرز ان کو دیتے ہیں, جہاز ان کو دیتے ہیں, گاڑیوں کی لائن آپ دیکھو جب لیڈر جاتا ہے, جو خود تو ٹویوٹا میں گھومتا تھا, اور ابھی اگر کسی لیڈر کو دیکھو تو 10, 20, 30, 40 ڈبل کیبنز اور پجیروز ایک لائن میں جاتے ہیں. مگر جو بگیسٹ پرابلم جو ہمیں کنفرنٹ کر رہا ہے نا, آپ دیکھیں
आपको समर ऑफ डिस्कंटेंट आ रहा है, ना पानी राइट्स हो रही हैं, बिजली राइट्स हो रही हैं, शहरी पे आपको बिजली लोड शेडिंग हो रही है। 10% वो कह चुके हैं। उसके बाद आपकी महंगाई लोगों की कमर तोड़ बैठी है, ऊपर से बिल भी लाती है लोगों को। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी और गैस आपकी के हुकूमत कमजोर है, बहुत सख्त कमजोर है, आपकी इकोनॉमी कमजोर है, और आप ऐसे केओस क्रिएट करना चाह रहे हैं कि जो आपकी तारीख भी है, 3 दफा आप लोगों ने 10 खाया है, आप उसकी तरफ जा रहे हैं। तो खुदा के लिए जमहूरियत को डीरेल ना होने दो, अपने होश में रहो, अपने आप को बचाते हुए, ये ना हो कि आप जमहूरियत को ही सौदा कर दो, लूज कर दो। शाहिद सैयद साहब, ये वो मैं आपकी एक बात पे बात करना फ्लिप साइड है या खतरा है जो फॉर्मूला आप पेश कर रहे हैं? मैं आपके एक बात पे बात करना चाहता हूँ। आप बोलता है कि अगर ऐसा हुआ कि इन लोगों की सजाएं नहीं हुई तो इसका मतलब आवाम के साथ धोखा हो गया। धोखा। अब सुनो, आवाम के साथ धोखा हुआ है, अब आवाम भूखे नहार और तकलीफ में। हाँ। अगर इन तकलीफ ज़्यादा आवाम जिनके साथ धोखा हुआ है, उन अफसोर कंपनी के मालिकानों को कोई ऐसी हिकमत अमली दे, कोई ऐसा रास्ता है कि चोर या चोर के बच्चे अब तो पैसा लिया, कोई तरीका दे दो, वो पैसा लिया है, इसको टैक्स फ्री जोन दे दो, इनको लोगों को रोजगार दे दो। ये पैसा अगर $300 बिलियन है, ये मैंने उस दिन में बताया था, ये मैं कुछ बता दूं, ये मैं नहीं बता रहा हूँ, ये मेरा पड़ोसी है, ताबादी ग्रुप का है, मेमन है, वो खुद फार्मूला दे रहे हैं कि भाई ये पैसा ले आओ, पैसा इधर ले आओ, तो ये $1200 बिलियन बच जाएगा ट्रांजिट में, आपको इतनी खुशहाली, काम, रोजगार आ जाएगा। आप ये आपका पॉजिटिव है जो आप प्रोपोगेट कर रहे हैं। नाज़रीन, शाहिद सैयद साहब या हमारे मेहमान जो हैं वो जहाँ पे इस बात पे मुत्तफिक हैं कि लोगों के साथ धोखा हुआ। ये वो पैसे थे जो टैक्स की मद के अंदर इस्तेमाल होने थे मुल्क के अंदर, वो नहीं हो सके, चोरी हुआ पैसा और बाहर चला गया। शाहिद सैयद साहब तो ये भी कह रहे हैं कि धोखा हुआ है और धोखा आगे भी आपके साथ होना है। तो अगर हम पैसे वापस ले आएंगे तो वो कौन से आवाम तक रसाई उसकी मुमकिन हो सकेगी जहां पे हम सबसे पिसे हुए तबके के लिए 13 से 14 हजार रुपया बेसिक वेज कर देते हैं, 1 हजार रुपया देते हैं हम उसको इस बजट के अंदर। वो शख्स जो सारा दिन मजदूरी करके अपनी रोजी रोटी कमाता है, वो भी पूरा नहीं मिलता उसको, नहीं मिलता पूरा। आई एग्री विद यू, वो बहुत कम मिलता है। तो धोखा खाते रहिए और हमारी बातें सुनते रहिए। हो सकता है अल्लाह ताला कोई बेहतरी की सूरत इसमें पैदा करे। मैं अपने तमाम मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ। सेनेटर कर्नल रिटायर्ड ताहिर मशहदी साहब, सेनेटर करीम ख्वाजा साहब, सेनेटर शाहिद सैयद साहब और अंदलीब अब्बास साहिबा जो हमें टेक्निकल रीजंस की वजह से आज ज्वाइन नहीं कर सकी हैं। फैसल शकील को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज।